दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ताखिर देखूंगा। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, 2017 सन और दिसंबर के महीने का ये आप आखिरी अहकाम तिजारत इस वक्त देख रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आइंदा इतवार को अल्लाह ने चाहा तो जब अहकाम तिजारत होगा तो सिने ईसवी तब्दील हो चुका होगा और 2018 का वो पहला अहकाम तिजारत होगा। हमारा ये सिलसिला खुसूसी तौर पर तिजारत के मामलात और मसाइल से रिलेटेड है और ये बिलखुसूस हमारे ताजिर इस्लामी भाई और बिलउमूम जो भी कस्ब माश करता है, पैसों की, कारोबार, नोटों की और माल व दौलत की लेन देन करता है, तो उसके जो मामलात होते हैं, जो भी इश्कालात, बाज़ों का सवालात जहन में पैदा हो रहे होते हैं और उनके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मतलूब होते हैं, चाहिए होते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस सिलसिले में इसके जवाबात दिए जाते हैं और मुझे बताया कि आखिरी सिलसिला नहीं है, एक सिलसिला और आप 2018 में देखेंगे। तो बहरहाल 2018 हो, 2017 हो, जो भी हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये सिलसिला हमारा इसी किस्म के अहकामात पर मुश्तमिल है। जो भी माली मामलात से मुताल्लिक आपके जहन में सवाल हो तो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुमकिन सूरत में आपका सवाल शामिल सिलसिला किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली। आपके सवालात इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की बारगाह में रखेंगे और मुफ्ती साहब से इस पे शरई रहनुमाई लेने की अर्ज करेंगे। मुफ्ती साहब देंगे शरई रहनुमाई। पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं और एक कॉल के साथ ही मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होंगे। हजरत सैयदना अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर खुशी के आसार थे। फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रब अज़्ज़ वजल फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा कोई उम्मती तुम पर एक बार दुरूद भेजे तो मैं यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाऊं, और आपका कोई उम्मती आप पर एक मर्तबा सलाम भेजे तो मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। जी, मतलब मैंने लाख रुपए उधार दिया हुआ है तो वो मुझे है ना 3000 रुपये महीना देती है, तो ये सूद तो नहीं होगी है? ठीक है जी, बड़ा मुख्तसर सा सवाल किया आपने। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो सवाल हमारे साहिल ने पूछा है उसका जवाब ये है कि इनकी जो इन्होंने सूरत बयान की है जी, उसमें नफ़ा फिक्स किया गया है जी। और जब नफ़ा फिक्स कर दिया गया हो तो फिर वो तिजारत नहीं होती, वो सूदी मोड पर काम होता है। ठीक है। तो जो इन्होंने सूरत बयान की है उसके मुताबिक इनका लेन देन करना, इस काम को लेकर चलना, जारी रखना ये जायज़ नहीं है। इसकी आमदनी भी हलाल नहीं होगी। ठीक है। मुझसे भी इन्हें फौरी तौर पर करना क्या चाहिए? फौरी तौर पर इस काम को क्लोज करें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो नफ़ा हासिल किया अब तक इस मूड पर चलते हुए, इस तरीका कार पर चलते हुए, उस नफ़ा को बगैर सवाब की नीयत के सदका करें। ठीक है। और आइंदा ना करने का आज़म करें और सच्ची तौबा करें। ठीक है। अगली कॉल दीजिए।
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل ایک کرنسی چل رہی ہے، اس کو ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کرنسی سے لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی یہ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی اور بھی اس کے بہت سارے نام سامنے آئے ہیں۔ ایک کمپیوٹر ٹیکنالوجی اصل میں ایجاد ہوئی ہے جی اور اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا نام ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے، جس طرح پہلے سافٹ ویئر جب بننا شروع ہوئے جی تو لینگویج مختلف آئیں، مختلف لینگویجوں پر سافٹ ویئر بنے، ٹھیک۔ تو اس طرح اب ایک سافٹ ویئر لینگویج نئی ایجاد ہوئی ہے، ٹھیک۔ اس کا نام ہے بلاک چین سسٹم۔ اور وہ جو بلاک چین سسٹم ہے وہ علم ریاضی کا جو لوگرتھم کا نظام ہے، جی اس فارمولے پر وہ بنائی جاتی ہے، ٹھیک۔ اور وہ بنانے کے بعد یوں سمجھیے کہ ایک سافٹ کاپی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے مشہور اس وقت ایک کرپٹو کرنسی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک اس کے کوئی 15 ملین یونٹس ہیں، 15 ملین۔ اور ایک خاص فارمولے کے تحت وہ یونٹس جو ہے وہ چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو حد ہے وہ 21 ملین یونٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ انکریز ہوں گے؟ 21 ملین کے بعد نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو سب سے مشہور اس وقت ایک کرنسی چل رہی ہے، جی میں اس کا عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ اور کرنسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اس میں کچھ سیکیورٹی بھی شاید نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل جس کو کرنسی کہا جا رہا ہے، جی یہ کرنسی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ کرنسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنسی نہیں ہے۔ یعنی جو سمن ہوتا ہے جی یہ وہ نہیں ہے، نقد نہیں ہے، صحیح ہے۔ ایک سافٹ کاپی ضرور ہے۔ اب وہ سافٹ کاپی کوئی مالی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں، جی یہ 2017 کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جی ہاٹ ٹاپکس ہے، جی ہاٹ ٹاپک ہے۔ جی اور اس کے ہاٹ ٹاپک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 2-4 ماہ پہلے، بلکہ 1.5 مہینہ پہلے، جی سب سے مشہور کرنسی کی قیمت جو ہے کوئی تقریباً 7 لاکھ روپے تھی، اور اب اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس مسئلے پر پوچھنا ہے، رابطہ ہے، اور اچھا، رابطے کی کئی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی -1% لوگ بھی اس میں کام نہیں کر رہے ہوں گے، صحیح۔ لیکن ایک نئی چیز ہے، ایک عجوبہ ہے، خبروں میں اس کو جگہ مل رہی ہے، تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کر ہی رہے ہوں گے یہ کام، ٹھیک ہے۔ کارپوریٹ طبقے کے لوگ، بہت مالدار طبقہ جو ہے جی وہ اس کام میں بہت انٹرسٹڈ ہے، اس کو نظر آ رہا ہے میں بہت نفع ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیسہ بھی اتنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہوتا ہے نا، ایک بڑی کالونی بنتی ہے جی اور اس کے ساتھ جو کچی آبادی ہے اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کرنسی کے نام پہ پیسے بٹور لوں میں، اور اس طرح کی کئی کمپنیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا نتیجہ فراڈ پر جا کے نکلے گا، ٹھیک۔ یعنی کئی ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن ہم اگر ان کرنسیوں کی بات کریں کہ جن کی ایک ویلیو ہے، اور یعنی نام اس کا کرنسی ہے، ٹھیک ہے۔ کرپٹو ڈیجیٹل جو یہ میٹرز ہیں، ان پر اگر ہم بات کریں تو یہ مال ہے یا نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، ان کی کوئی قیمت ہے یا نہیں، یہ مسئلہ دیکھیے ابھی درپیش ہوا ہے۔ یعنی اس وقت اس کو اہمیت نہیں ملی جب 2-4 سال پہلے لانچ ہوئی تھی کرنسی، اور کوئی معلومات دینے والا بھی نہیں تھا۔ خود میں نے اپنے پیج پر کوئی سال پہلے کچھ سوالات قائم کیے تھے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بریف کرے یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جوابات دیے، اور وہ تمام ہی جواب دینے والے جو تھے وہ ویکیپیڈیا سے زیادہ کسی چیز پر انحصار نہیں کر رہے تھے، ٹھیک۔ لے دے کے وہ ان کا ایک انحصار تھا۔ اب یہ کہ مجھے کچھ ذرائع سے ملے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ طریقے کی بریفنگ دی ہے ٹھیک ہے۔ کہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں چلتی ہے، نظام ہے کیا۔ اس پر فی الوقت ہماری ریسرچ جاری ہے ٹھیک۔ کہ یہ مال اس کو مانا جائے یا نہیں، ٹھیک۔ قابل فروخت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم مختلف زاویوں سے فقہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں
دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فی الحال تو اس کو ہم جائز یا ناجائز نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کی اس وقت کی جو گفتگو ہے اس میں سے ایک سوال کرنی جی ہے ارشاد. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ 1 سال پہلے آپ نے اس پہ جاننے کی کوشش کری تھی کہ کیا ہے، کوئی بریف کر دے، اور اب حال میں آپ کو جو ہے اس کی اچھی بریفنگ ملی ہے، تو آپ کو کیا حاجت پیش آئی کہ آپ اس کو جانیں سمجھیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ اصل میں ہوا میں تیر تو مارا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. یا اندھیرے میں تیر تو چلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جب کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا ہے تو اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے. کہ یہ نظام ہے کیا، کیسے چلتا ہے، صحیح. کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کوئی ہوائی نظام ہے یا اس کا کوئی وجود ہے یا کوئی ڈیجیٹل وجود ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے، کیوں ہے، کیا مقاصد ہے. تو یہ سب چیزیں جاننا ضروری تھا. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے افواہ رجال کے لوگوں نے جو سنا ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہی جیسی ملی جلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ عوامی پرسپیکٹو ہوتا ہے. وہ عوامی ایک وہ ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں جی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 30 مار خاں بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک. کہ دیکھو ہم نے تو بڑی ترغیبیں دلائیں، ہم نے تو بڑا کہا لے لو لے لو، کوئی نہیں لے رہا تھا، آج مہنگی ہو گئی، سستی ہو گئی ہے. تو کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا معیار سستی یا مہنگی ہونے پر تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. کیا فقہائے اثر جو ہیں وہ معاملے کی حقیقت کو چھانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی حقیقت متعین کرنے کے بعد اس مسئلے پر حلال یا حرام کا فتویٰ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حلال یا حرام کا فتویٰ جو ہے وہ کوئی کھیل تو نہیں ہے. بالکل. یعنی ایک عالم دین جو ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے. ٹھیک. حلال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام حلال ہے، ٹھیک. اور حرام کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام حرام ہے. جی. تو جائزہ لیے بغیر، حقائق جانے بغیر حلال یا حرام کہنا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سطحی معلومات پر انحصار کرتے ہیں. ٹھیک. کوئی تقریباً 2010 میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ تھا، ایک کمپنی بڑی مشہور تھی اور بہت سارے علماء نے اس کے تعلق سے جو ہے وہ جواز بھی بیان کیا، عدم جواز بھی بیان کیا، اور شہرت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو جواز بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا نا کہ ہوا کے رخ پہ چل رہے ہوں. ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی جو ہے نا جس کی پذیرائی ہو. ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے حقائق کے برعکس اس کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے اس مسئلے پر بھی تقریباً 1 سے 1.5 سال صرف کیا ہوگا. ٹھیک. پھر اس کمپنی کے خاص میٹرز کا جائزہ لینے کے 2-2.5 مہینے مستقل صرف کیے. پھر ایک رسالہ پورا تصنیف کیا اور اس کے اندر حقائق سامنے آئے. حقائق سامنے آئے تو معلومات یہ ہوئی کہ جو جائز کہتے تھے انہوں نے بھی رجوع کیا کہ جو ہماری معلومات تھیں وہ لوگوں کی بتائی ہوئی تھیں. ٹھیک. بعض اوقات ایک مفتی جو ہے وہ سوال پر انحصار کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو نئے مسائل ہوتے ہیں، جو جدید معاملات ہوتے ہیں، جی. اس میں سوال سے بڑھ کر جو حقیقی معنی میں تفتیش ہوتی ہے جی. جی. وہ کرنا ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہی مدنی پھول میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچے کہ علماء محتاط جو ہوتے ہیں، محتاط مفتیان کرام جو ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ جب بالخصوص کوئی نیا معاملہ آتا ہے تو اس کی پوری تحقیق و جانکاری کی جائے اور اس کے بعد کوئی حکم شرعی بیان کیا جائے. اللہ رب العزت علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آج کل لوگ یوٹیوب کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے اور ویب سائٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کر کے بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، وہ کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. جی. میں نے ایک بچے کی خبر پڑھی 2-4 دن پہلے، اس نے 1 ارب روپیہ کمایا ہے. جی. ٹھیک ہے. یعنی وہ 5-6 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی ویڈیو بنواتا ہے کھلونوں کو لے کے کہ اس کھلونے سے کیسے کھیلا جاتا ہے اور کیسے نہیں. تو اس نے 1 ارب تقریباً کما لیا ہے. ٹھیک ہے. نام سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مسلمان ہے، لیکن جو مسلمان ہے جی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو ذریعہ آمدنی ہے جی وہ حلال پر مشتمل ہے یا حرام پر مشتمل ہے. ٹھیک. وہ یہ دیکھتا ہے. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ویڈیو زیادہ مشہور ہوتی ہے، جی. جس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ ان کا کوئی وہ ہو فارمولا ہو، اس پر وہ اشتہار لگا دیتے ہیں. یہ معاملہ ویب سائٹ کا ہوتا ہے. جو ویب سائٹ کی جس کی رینکنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کوئی اس کا کوئی حد ہوتی ہوگی ایک، اس پر پھر اشتہار وہ لے سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی ویب سائٹ بنائی
اور اس کو اشتہارات کے لیے پیش کر دیا، ٹھیک ہے، یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ جس سے اشتہار ملنا شروع ہو سکتے ہیں، صحیح، اور اس نے اس بات کی پیشکش کر دی کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں لہذا آپ اشتہار لگائیں۔ اب اگر اشتہار لگے ایسی کمپنی کا کہ جس کی مصنوعات جائز ہوں، مصنوعات حلال ہوں، ٹھیک، اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے اندر نہ میوزک ہو، نہ عورت ہو، نہ بے پردگی ہو، نہ بے حیائی ہو، نہ مقاصد شرع کے خلاف کوئی بات ہو، ٹھیک، تو ہم بھی ناجائز نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فی الحال جو حقیقت واقعہ ہے، جی، جو درپیش صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صرف اسپیس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کو یوز کرو، میری ویڈیو کو یوز کرو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس چوائس ہوتی ہے ٹھیک، کہ کس طرح کا اشتہار لگ سکتا ہے اور کس طرح کا نہیں۔ ممکن ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ جی آپ کپڑوں کا اشتہار لگانا چاہتے ہیں یا سونے کا لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن جو اشتہار جس نوعیت پر آئے گا جی، وہ نوعیت کیا ہوگی یہ تو واضح نہیں ہے نا، صحیح، اور یہ واضح ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح کی بے حیائی پر مشتمل تصویر ہو سکتی ہے، اور یہ جو فورم ہیں یہ ہر قسم کے سنسر سے آزاد ہیں، ٹھیک، یعنی ہمارا اگر ملکی میڈیا بھی ہے جو ٹی وی ڈرامے دکھاتا ہے، مطلب کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بہت کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ غلط چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے اس کی بھی ایک حد تو ہے ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی حد پہ جا کے کہ سینسر ہو رہا ہے، اتنا ہو کم از کم، لیکن یہ جو فورم ہے ان کا تو کوئی سینسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی باز پوس کرنے والا نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، صحیح، کوئی قیودات نہیں ہے، تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا، ایسا جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ اختیار کرنا جس میں حرام کا غلبہ ہو اور حرام ہونا متعین ہو، یعنی حرام کام کی اعانت، مدد یہ متعین ہو، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے معاملات کو لے کے جو میٹر، جو کنٹینٹ ہے وہ مذاق بن جاتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہیڈنگ لگاتے ہیں ایسی کہ جناب جیسے کہ طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اور وہاں جائے کنٹینٹ پر پتہ چلتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک، یعنی فراڈ ہو رہا ہوتا ہے سیدھا۔ صحیح، یہ ایک خارجی بحث ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس فورم کو آپ نے استعمال کیا ہے اس فورم کو آپ نے حرام کام کے لیے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو حرام کام کے لیے پیش کیا ہے، تو اس کی آمدنی کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ صحیح، تو جواب یہی ہوا کہ ناجائز ہے، بلا شبہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سلسلہ احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی نے پرائز بانڈ خریدا، پھر کچھ دن بعد چیک کیا تو معلوم ہوا کہ 2 سال پہلے یہ پرائز بانڈ انعام نکلا ہے، لیکن کسی نے وصول نہیں کیا۔ اب جس کے پاس اس وقت یہ پرائز بانڈ ہے وہ 2 سال پہلے والا انعام لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے کا جواب جو ہے میں خود اس کی تحقیق میں ہوں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ ملازم کسی دوسرے شہر میں سرکاری دورے پر جاتا ہے تو اس کے بدلے میں گورنمنٹ ہمیں TADA دیتی ہے، تو اس کا مخصوص ریٹ ہوتے ہیں کہ آپ اگر ایک رات ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں ہوٹل میں ٹھہرنے کا 1500 الاؤ ہے کہ میں 1500 تک حاصل کر سکتا ہوں، تو جبکہ میں جس ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں وہاں پر میرا 1500 خرچہ نہیں ہوا، وہاں پر میں 1000 میں اسٹے کر لیتا ہوں، یعنی میں کم پیسوں والے ہوٹل میں اسٹے کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے کھانے و پینے کے معاملات ہیں وہ بھی میں اسی میں سے ہی مینج کر لیتا ہوں، تو کیا میں واپس آ کر 1500 جو میری لمٹ گورنمنٹ نے مقرر کی ہے اس کے مطابق میں پیسے لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں اس مسئلے کے اندر آپ کی کمپنی کا جو قانون ہے وہ کیا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر۔ اگر آپ کی کمپنی یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کو ہم سہولت دے رہے ہیں 1500 تک خرچہ کر لیجئے گا، تو آپ کو 1-1 روپے کا حساب دینا پڑے گا، جتنا خرچہ کیا اس کا آپ حساب دیں گے۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ 1500 روپے آپ جو ہے وہ جھونپڑی میں رہیں یا ہوٹل میں رہیں یا 4 سٹار میں رہیں یا 5 سٹار میں رہیں، وہ آپ کا میٹر ہے، نہ ہم واپس لیں گے پیسے اور نہ ہم زیادہ دیں گے، تو پھر جو ہے نا اس کو TADA کا نام دیں گے اور ایک الاؤنس کا نام دیں گے جو ایک ناقابل واپسی رقم کے طور پر دی گئی ہے۔
ٹھیک. تو یہ دو صورتیں بنی ہیں, سرکاری محکمہ ہو یا پرائیویٹ محکمہ ہو, وہ اپنے یہ پیسے جو ہے نا کس طور پر دیتے ہیں, ان کا عرف کیا ہے, ان کے ذہنوں میں کیا بات ہے, ان کے قاعدے قانون کیا ہیں, یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں. تو آپ معلوم کریں, اور دونوں صورتوں میں سے جو صورت پائی جاتی ہے دونوں کا حکم میں نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد اقبال ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بینک سے جو سود ہمیں ملتا ہے وہ ہم لے کے کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے, یہ سوال تو دوسرے مرحلے کا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہی نہیں ہے. آپ کو فوری طور پر سودی اکاؤنٹ ختم کرنا ہوگا, کیونکہ گناہ کی توبہ کی جو شرائط ہے, گناہ سے جو توبہ کی جاتی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ توبہ اسی صورت میں مقبول ہے اور قبول ہے کہ جب گناہ کو ترک کر دیا جائے. اگر شخص گناہ کو جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, وہ توبہ کی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. گناہ کو ترک اسی صورت میں کرنا پایا جائے گا کہ جب آپ اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کریں گے, اس اکاؤنٹ کو ختم کر دیں گے. ٹھیک. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو خود خرچ نہیں کر رہے ہوتے, اکاؤنٹ ہے کھل گیا, جیسے بھی تھا, سیلری اکاؤنٹ تھا یا جیسے بھی تھا, چلو ٹھیک ہے ہم پیسے استعمال نہیں کرتے. لیکن وہ جو ایک گناہ ہے وہ تو کر رہے ہیں نا. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا سودی کھاتا چل رہا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس میں پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ سے آپ بری ذمہ ہوں, اس کو ختم کریں اور کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھولیں. اور دوسرا مرحلہ یہ بات کہ جو نفع حاصل ہو چکا اب تک اس کا کیا کیا جائے, تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین زکوٰۃ پر صدقہ کرنا ہوگا. مستحقین زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, صرف اور صرف ایسے لوگوں کو یہ رقم دی جائے گی اور ثواب کی نیت نہیں رکھی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرام مال ہے اور حرام مال پر ثواب کی نیت کیسے رکھی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے, پاک اموال کو قبول فرماتا ہے. اس رقم سے تو ہم اپنی جان چھڑا رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے کہ یہ رقم ہمارے لیے تو حلال نہیں ہے, اب اس کو ضائع کرنے سے تو رہے. چلے مستحقین زکوٰۃ جو ہے کم از کم یہ رقم ان تک پہنچ جائے اور ہمارے گناہوں کا جو بری ذمہ ہونا ہے گناہوں سے, وہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچے اور اس رقم سے ہم چھٹکارا حاصل کریں. تو یہ اس رقم کا مصرف ہے, لیکن سب سے پہلا مرحلہ ہے اکاؤنٹ کو بند کروانا. ٹھیک ہے. تفصیلی جواب آپ نے سماعت کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. اگلی کال دیجیے. سگے عطار غلام یاسین عطاری, ہند گجرات کے شہر بڑودہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ احکام تجارت بہت پیارا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر بائع اپنی کوئی شے خریدار کو بغیر نقصان بیان کیے فروخت کر دے, اس وقت اس لیے کہ اگر ابھی بتا دیا تو وہ شے خریدی نہیں جائے گی, تو بعد میں جب اس سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو اس کو وہ چیز جو ہے چینج کر دے دیں گے, تو آیا اس طریقے سے یہ بے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. گاہک کو بغیر نقص بتائے شے دے دیے. اگر تو گاہک کو دکاندار کو معلوم ہی نہیں تھا, جی ہوتا ہے نا بعض اوقات ڈبہ پیک رکھی ہوئی ہے اور اندر دکاندار کو بھی اندازہ نہیں ہوتا, کمپنی سے پیک ہو کر آتی ہے اور کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, ہو سکتا ہے کچھ اور ہو گیا ہو. تو اولن تو گاہک کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کر کے لے کر جائے. ٹھیک ہے. اور ایسا تھا کہ دکاندار کو بھی نہیں معلوم تھا, اس نے دے دی تو ٹھیک ہے, واپس وہ آئے گی, یقینی طور پر واپس آئے گی. گاہک کا یہ حق ہے کہ وہ جب چیز ڈبہ کھولا اور خراب نکلی واپس لے کر آئے. لیکن اگر دکاندار کو معلوم ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کا عیب ظاہر نہیں کر رہا, تو یہ دھوکہ دینے کی ایک صورت ہے اور سامنے والے کو ضرر پہنچتا ہے. واپس لے کر آنا کوئی آسان تھوڑی ہے. واپس آنے کے لیے سو مشقتیں کرنا پڑیں گی, پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, ٹائم نکالنا پڑے گا. تو اگر دکاندار کو معلوم ہے اور پھر بھی اس نے نہیں بتایا تو یہ دھوکہ دہی کی صورت پائی گئی ہے اور دکاندار گناہ گار ہوگا, اسے توبہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس کمپنی میں میں ڈیوٹی کرتا ہوں وہاں پر مقررہ دور میں تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے. مثلاً 500 روپے تنخواہ سے اگر کٹوتی ہو رہی ہے تو 500 اس ساتھ کمپنی دے رہی ہے, تو یہ ہمیں سال کے بعد یا 2 سال کے بعد نکلوانے پڑتے ہیں. ابھی پوچھنا یہ تھا کہ جو کمپنی ہمیں اوپر سے دے رہی ہے پیسے, کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟
ٹھیک ہے جی. نہیں، سود کے زمرے میں نہیں آتا اور سال 2 سال بعد نہیں نکلوانے ہوتے. یہ ایک پروویڈنٹ فنڈ کے طور پر جمع ہو رہی ہوتی ہے رقم، اور کچھ رقم جو ہے وہ آپ کی کٹتی ہے، اتنی ہی جو ہے وہ کمپنی ڈالتی ہے، اور جب آپ نوکری چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تب یہ رقم آپ کے حوالے کی جاتی ہے. یہ فی الوقت رائج قانون ہے. تو کمپنی اصل میں باؤنڈ ہے. قوانین ایسے ہیں حکومت کے کہ ملازمین کا جو جی پی فنڈ ہوگا، جتنا ملازم کی تنخواہ سے کٹے گا اتنا ہی کمپنی بھی ملائے گی. تو گویا کہ یہ سیلری ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی 2 قسم کی رقوم، ایک آپ کی تنخواہ سے کٹی، ایک کمپنی نے ملائی. اب یہ رقم جب بینک میں جاتی ہے تو اب تیسری قسم کی رقم بھی ایڈ ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے سود کی رقم. وہ حلال نہیں ہے. باقی جو 2 قسم کی رقمیں ہیں یہ آپ کے لیے حلال ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. بھائی نے پیسے لیے ہم سے تقریباً 54,000 روپیہ، اس نے تیسرا حصہ مقرر کر لیا. اس نے وہ حصہ نہیں دیا ہمیں، پہلے دیتا رہا، سال کے بعد میں نہیں دیا، 3 سال بعد ویسے ہی اصل پیسے واپس دے دیے. کیا ہمارا حساب اللہ کی عدالت میں چلتا رہے گا؟ اس نے حساب نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. 54,000 روپے دیے، تیسرا حصہ انکم کا طے ہوا. تیسرا حصہ طے ہوا. دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصد طے کیا تھا انہوں نے، رقم تو طے نہیں کی تھی. نہیں. تو کاروباری موڈ ہوا. اب اگر نفع ہوا ہی نہیں تو وہ رقم نفع کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے. تو وہ حساب کتاب دے، اس بات کا پابند ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے اور اپنا پورا رجسٹر اور کھاتہ کھول کے رکھے کہ کاروبار کے اندر یہ اونچ نیچ ہوئی ہے اور یہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے، اور اگر نفع ہوا ہے تو جتنا بھی نفع ہوا ہے اس میں آپ کا حصہ بنتا ہے. ٹھیک، وہ حساب کا بنے گا بالکل، اور بروز قیامت جو ہے وہ دینا ہوگا. یعنی اگر دنیا میں آپ سے معاف نہیں کروایا اور حق بن رہا تھا تو اس کو دینا ہوگا قیامت کے دن. لیکن اگر ایسی صورتحال تھی کہ نفع ہوا ہی نہیں، کاروبار لاس میں چلا گیا، تو جو بھی نفع مقرر کیا جاتا ہے تناسب اور فیصد کے اعتبار سے بھی وہ اسی صورت میں ملتا ہے جب کاروبار میں نفع ہو. اس لیے تو کہتے ہیں جو حلال تجارت ہوتی ہے، جو مشترکہ کام حلال طریقے سے ہوتا ہے، وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو سودی معاملہ ہوتا ہے اس میں نقصان کا سامنے والا ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کو وہ سود ہی دے رہا ہوتا ہے جس نے رقم لی ہوتی ہے. اور سود حرام ہے، کاروبار حلال ہے. تو پہلے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا حق نکلتا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں. اور اللہ تعالیٰ کی عدالتیں نہیں ہوتی، عدالت ہوتی ہے. تو ایک ہی عدالت ہوگی، بروز قیامت وہ قائم ہوگی، بزم محشر ہوگا جہاں پر عدل ہوگا، جہاں پر فضل بھی ہوگا، جہاں پر جو ہے وہ حقوق العباد جو ہے بہرحال اس کا جواب دینا پڑے گا، بندوں کو دینا پڑے گا، اور صاحب حق جو ہے وہ اپنا حق وصول کرے گا. اور اگر کسی موقع پر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس نہیں ہے یا نفع ہوا بھی تھا تو معاف کر دیں گے تو اس کی بھی فضیلت ہے. لیکن یہ آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے. آپ کا حق ہے، آپ اس کو جس طرح چاہیں جائز طریقے سے وصول کریں. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سے میرا سوال ہے کہ جانور ایک کسی کو دیتے ہیں، ہم اس کی پرورش کرتا ہے اور پرورش کرنے کے بعد پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اسے سیل. ٹھیک ہے جی. یہ سوال تو میں سمجھ گیا ہوں، خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال جو ہے وہ بارہا بیان ہو چکا ہے. جی. یہ طریقہ ہے کہ جانور کو جو ہے نا کسی کو دینا، جانور بٹائے پر دینا بھی کہلاتا ہے. جی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے کا جانور خرید رہے ہیں، خریدنے سے پہلے اس کی آدھی رقم اس شخص کو دے دیں قرضے کے طور پر جس کو جانور دینے ہیں. قرضے کے طور پر آپ نے رقم دے دی، 2 منٹ بعد اسے واپس لے لی کہ اچھا تم یہ رقم اگر دینا چاہو تو دے دو، اس لیے کہ یہ رقم اور میری رقم مل کر ایک جانور خرید لیا جائے. اب اس دونوں رقموں سے مل کر جانور خرید لیا جائے اور اس شخص کو دے دیا جائے. اب اس سے جو بھی بچے وغیرہ پیدا ہوں گے اس پر دونوں کا حق ہوگا، اور اس جانور پر جو بھی مصارف آئیں گے، گھاس وغیرہ جو بھی وہ کھائے گا، تو اس کے جو مصارف ہیں وہ دونوں پر تقسیم ہوں.
یہ نہ ہو کہ صرف ایک شخص پر آئیں دونوں پر نہ آئیں، یہ نہ ہو، مصارف دونوں پر تقسیم ہو، اور اس جانور کے جو بھی منافع ہیں اگر وہ دودھ دیتا ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں اس پر دونوں کا حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ اس کے حساب سے کرنا ہے کہ میں نے ایک مکان کرائے پہ لیا تھا ایڈوانس زیادہ دے کے، تو اس کا کرایہ کم تھا، ویسے تو وہ مکان ہے تقریباً 6,000 روپے کرائے پہ، اور میں نے ایڈوانس زیادہ دے کر وہ میں نے لیا تھا 1,000 میں، تو یہ اس طرح صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں یہ آپ جو خود بتا رہے ہیں کہ کرایہ کم اس لیے ہوا کہ آپ نے ایڈوانس زیادہ دیا تھا، جو ایڈوانس کی رقم ہوتی ہے وہ قرضہ ہوتی ہے، قرضے پر اس نے آپ کو ایک نفع دیا، مارکیٹ ریٹ سے بہت کم کرایہ لیا، 1,000 روپے میں کوئی مکان تھوڑے کرایہ پہ ملتا ہے، جو ٹھیلا ہوتا ہے وہ 1,000 روپے میں نہیں ملتا، ٹھیلا جو 4 پہیوں والا ہوتا ہے وہ 1,000 روپے میں نہیں ملے گا، تو یہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو جو قرضہ اس نے آپ سے لیا ہے ایڈوانس کی صورت میں، اس کی وجہ سے اس نے آپ کو نفع دیا ہے، تو اور یہ معاملہ سودی معاملہ ہے، جو آپ نے نفع اٹھایا یہ ناجائز طور پر اٹھایا، اور جو اس نے رقم حاصل کی وہ بھی ناجائز طور پر حاصل کی، اس معاہدے کو ختم کیا جائے، آپ اپنا جو اضافی ایڈوانس ہے جو مارکیٹ سے ہٹ کر ہے وہ واپس لیں، اور وہ آپ سے جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق کرایہ لے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ یعنی نیا معاہدہ ہوگا ان کا، نیا معاہدہ ہوگا۔ ٹھیک، بعض لوگ باہر ملکوں سے الیکٹرانک سامان لاتے ہیں اور اس کا ڈیوٹی نہیں بھرتے، سیٹنگ کر کے باہر نکال لیتے ہیں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ اب میں نے یہ سنا ہے کہ جی ایک شخص جو باہر سے آ رہا ہے وہ 2 موبائل ساتھ لے کر آ سکتا ہے، اگر وہ 2 موبائل لے کر آ رہا ہے تو اس کی ڈیوٹی نہیں بنتی، قانون یہ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور آئٹم ایسے ہیں جس کی قانون اجازت دیتا ہے، اگر اس مقدار میں کوئی لے کر آیا ہے تو بہرحال اس نے کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہے، اور یعنی کسی بھی لمحے وہ کسٹم آفیسر کہہ سکتا ہے کہ جناب تلاشی دیں آپ بیگ کی، اب تلاشی دیں اور چیز ایسے نکلی ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو یا تو وہ رشوت دے گا یا پھر وہ ڈیوٹی دے گا۔ صحیح، تو بہرحال خلاف قانون جب کرنا پڑے گا تو سخت مراحل ہوں گے، بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا پایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو قانون کے اندر رہ کر کام کرنا اور قانون کے خلاف رہ کر کام کرنے میں فرق ہے، اور خلاف قانون کام نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ پرائز بانڈ کے حوالے سے بدلے جو شرعی احکامات ہیں وہ بتا دیں، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پرائز بانڈ ایک مال ہے، جس طریقے سے اسٹامپ پیپر آپ خریدتے ہیں، کوئی 50 روپے کا ہوتا ہے، کوئی 200 کا، کوئی 500 کا ہوتا ہے، پرائز بانڈ بھی اسی طرح ایک مال ہے، گورنمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے، اس کی مالی حیثیت ہے اور اس کی مالی حیثیت مقبول ہے، لوگ اس کا لین دین کرتے ہیں، تو پرائز بانڈ خود حلال ہوا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا حلال ہوا۔ اگر اس پر نفع نکل آتا ہے تو وہ نفع اور پرائز اور انعام جو ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن حال ہی میں جو پریمیم پرائز بانڈ نکالا گیا ہے یا پریمیم بانڈ نکالا گیا ہے وہ خالصتاً سودی نظام کے اوپر ہے، وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک، نہ ہی اس کا نفع حلال ہوگا، اس پریمیم بانڈ کا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ کام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز قبضے میں ہے ہی نہیں اور آگے ڈیل کر لینا، سودا کر لینا، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جب سودا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مال کوئی اپنے بغل میں لے کر نہیں جاتا، پہلے تو جو نا سوال کے اندر جو ابہام تھا وہ میں دور کر دوں کہ سودا کرتے وقت مال پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر آپ نے کوئی مال خریدا، ٹھیک ہے، خریدنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بے شک آپ کے گودام میں رکھا ہوا ہے یا آپ نے کسی کے پاس رکھوایا ہوا ہے، ٹھیک، آپ کا ایک دفعہ اس پر قبضہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ آگے خریداری کر سکتے ہیں، اس مال کو بیچ سکتے ہیں، وقت خریداری آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس مال پر خریداری سے پہلے آپ کا قبضہ ثابت ہو چکا ہو یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ حضور محمد انور اختاری، پنجاب کے شہر بورے والا۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی پر ہے قرض، اور جن کا قرضہ دینا ہے وہ
فوت ہو گئے ہیں، ان کے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اب وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہوگی، وہ کیسے ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. اصل میں جو ورثہ بنتے ہیں، کیونکہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو مال ہے وہ ترکے میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ان کے پاس قرضہ تھا وہ مال بھی اب ورثہ کا ہو گیا، میت کا اب نہیں رہا. ٹھیک. صرف خاندان پر ہی جو ہے وہ مشتمل نہیں ہوتا. ترکے کی جو اہلیت ہوتی ہے، ترکہ جو لینے والے ہوتے ہیں صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں ہوتے. بھی خاندان کس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا بیٹی ہوں، پوتا پوتی ہوں، نواسے ہوں، یہ خاندان کہا جاتا ہے. لیکن جو ترکے کے مستحقین ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے. پہلے مرحلے پر اصحاب فرائض ہیں. اصحاب فرائض کے اندر زیادہ تر وہی رشتہ دار ہیں جن کو ہم خاندان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے مرحلے پر اسبات ہیں. ٹھیک ہے. اسبات کے اندر جو ہے نا وہ چچا بھی آ جائیں گے، چچاؤں کے بیٹے بھی آ جائیں گے، ان کی اولادیں بھی آ جائیں گی. تیسرے مرحلے پر ذوی الارحام ہے اور بہت دور کے رشتہ دار آ جائیں گے. تو آپ سب سے پہلے تو جائیں کسی مفتی کے پاس اور جا کر کہیں کہ کچھ پیسے ہیں جو جس کا ترکہ بنانا ہے، اور پوچھے گا کون کون سے رشتہ دار زندہ ہیں، تو پھر آپ گنوانا شروع کریں. تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اصحاب فرائض میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اسبات میں سے بھی کوئی نہیں ہے، ذوی الارحام میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ مرحلہ آئے گا جو آخری مرحلہ کہلاتا ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ بیت المال کی طرف جائے گی، یا جو بر کے کام ہے اس کی طرف جائے گی، نیکی کے کام جو اس کی طرف جائے گی. لیکن اس سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس کس رشتہ دار کو آپ نے تلاش کرنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فلاں رشتہ دار اس کا مستحق ہے، تو آپ نے اگر یہ مستحق زکوٰۃ کو رقم دے دی تو آپ تو بری ذمہ نہیں ہوں گے. ورثہ میں سے جو بھی زندہ ہوگا اس تک یہ رقم پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس رقم کا کون کون اہل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ایک طرح سے ترکے کا بھی مسئلہ بن رہا ہے. ٹھیک. تو یہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے وہیں پہ اس کا مسئلے کا حل ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام شہزاد ہے اور میں گولڈ کا کام کرتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اور شریعت کے مطابق کتنے % پروفٹ لینا چاہیے، اور آج کل مہنگائی کے مطابق کتنے % پروفٹ لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے، اسلام نے پروفٹ کی کوئی حد مقرر ہی نہیں کی ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت ہے. وہ ایسے قوانین بناتا ہے کہ جو قوانین انسان کی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں. بالفرض میروز بھائی، اگر یہ قانون بن جاتا کہ 2% پروفٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے زکوٰۃ کا ہے. ایک مثال ہے. زکوٰۃ تو کیا الگ چیز ہے. جی جی. تو جس نے دکان لی ہوئی ہے، ٹھیلا لگایا ہوا، اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. اور جس نے دکان لی ہوئی ہے لاکھوں لاکھ کی، وہ تو پھر زیادہ میں مال بیچے گا نا. جی. تو کسے فالو کرتا وہ؟ نہیں ہو پاتا اس کو. تو جو پروفٹ ہے اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی. فریقین کے اوپر ہے کہ وہ جس ریٹ پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ نے اتنے کی بیچنی، اس سے زیادہ نہیں بیچنی، یہاں اسی کو فالو کرنا ضروری ہے قوانین کو. لیکن بقیہ معاملات میں جہاں کوئی قانون خاموش ہو، کچھ نہ کہتا ہو، کچھ نہ کرنے سے مراد یہ کہ خاموش ہو، تو وہاں جو ہے فریقین کی رضامندی پر ہوتا ہے کہ فریقین جو ہے وہ کس ریٹ پر بیچتے ہیں. اب بنیان بیچنے کے بارے میں تو کوئی قانون نہیں ہے کہ جناب اتنے کی بیچنی، اتنے کی نہیں بیچنی. فریقین کی رضامندی پر ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سینکڑوں چیزیں ایسی بھی ہیں جس کے گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو لیکن اخلاقی تقاضے یہ ہیں کہ نفع کم رکھا جائے. ٹھیک. یعنی جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ نفع رکھا جائے کم از کم. اور اگر مارکیٹ سے کم بھی آپ لیں گے تب بھی ایک بہرحال اس نیت سے کہ چلو کسی غریب کا بھلا ہو یا خیر خواہی ہو مسلمان کے ساتھ، تو اس میں ثواب بھی ملے گا اگر یہ نیت رکھیں گے تو. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گاہک نیا آیا ہے تو چلو جی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لو، ریٹ مقرر کر لو، تو یہ ایک غیر اخلاقی بات کہلائے گی. وہ نفع تو حلال ہوگا، اس نفع کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک غیر اخلاقی بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو نفع کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ
मुनासिब कीमत पर अगर बेचेंगे तो वो एक ग्राहक जो है वो 4 बंदों को जाकर बताएगा कि ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से माल देता है, आपके ग्राहक ज्यादा आएंगे, आपका नफा होगा। अगर आप किसी एक को जो है वो जिसको उर्फ आम में कहते हैं चूना लगाना, महंगा माल बेचेंगे तो बहरहाल वो जाके बुराई करेगा, अंगुश नुमाई होगी। लेकिन बहरहाल जो बताकर नफा ज्यादा लेता है कि भाई मैं इतने की दूंगा, ठीक है, चूना लगाना तो नहीं कहेंगे उसको, ना ये कहेंगे कि ये आदमी लूटता है, लूट तो नहीं रहा वो, ठीक है, वो ओपन मार्केट में बार्गेनिंग कर रहा है, एक ओपन तरीके से कर रहा है। आपकी मर्जी, आप खरीद लें, नहीं मर्जी तो अपना खरीदें, किसी और दुकान से ले लें। तो ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं, लेकिन ये है कि अखलाकी तौर पर यह है कि बेहतर नहीं है ऐसा करना। ठीक है, हमारे सिलसिले का दौरानिया भी मुकम्मल हुआ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। कल दोपहर 1 बजे आप इस सिलसिले को रिपीट टेलीकास्ट में देख सकेंगे और मदनी चैनल के लाइव फेसबुक पेज पर भी आप इसको किसी भी वक्त दोबारा देख सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो